बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा, हमारी गुफ्तगू बकीयत सलावात के बारे में थी, यानी यौमिया के अलावा जो दूसरी नमाजें हैं उनमें से हम आकर पहुंचे नमाज आयात तक। तो कल नमाज आयात की भी बहस को कंप्लीट कर लिया। इस्तितरादन फिर मुस्तहबी गुस्ल की बात हो गई कि अगर नमाज आयात आपकी कज़ा हो चुकी है जबकि पूरे सूरज को ग्रहण लगी थी या पूरे चांद को, तो उस कज़ा के लिए मुस्तहब है कि आप गुस्ल करें और फिर कज़ा पढ़ें। तो आज फरमा रहे हैं कि कुछ और भी जो है क्या है वो मुस्तहबी गुस्ल हैं। मसलन जुम्मे का गुस्ल है, ठीक है, और जो है क्या है जनाब ईदैन का गुस्ल है, और रमजान महीने की फरादा रातों का गुस्ल है। फरादा यानी जिसको हम सिंधी में इक्की बोलते हैं, ताक रातें। पहली की रात का गुस्ल है, फिर तीसरी, पांचवी, सातवीं, नवीं वो गुस्ल है। जनाब 27 रजब का गुस्ल है, ईद गदीर का गुस्ल है, अरफा का गुस्ल है, एहराम का गुस्ल है, तवाफ का गुस्ल है, ठीक है। तो इस तरीके से मक्के में दाखिल होने का गुस्ल, मदीने में दाखिल होने का गुस्ल। फरमाते हैं कि अगर एक ही वक्त चंद असबाब हो जाए, यानी आपको नमाज आयात की भी कज़ा पढ़नी है और उस दिन जो है क्या है ईद का दिन भी है, और उसी दिन आप मक्के में दाखिल होना भी चाहते हैं और वो दिन जुम्मे का भी है, तो क्या 4 गुस्ल करेंगे? कहते नहीं, तदाखल, ये गुस्ल एक दूसरे में क्या है दाखिल हो जाएंगे, यानी एक ही गुस्ल हो जाएगा और आपको सवाब सब के सब मिले। बात वाली होगी। उसके बाद जो है क्या है नमाजों में से एक नमाज जो है कि नजर और शिबे नजर है। नजर ज़ोए के साथ नहीं, जाल के साथ। वो नमाज होती है जो आप अपने ऊपर लाजिम करार देते हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्ट आप पर वाजिब नहीं होती है, लेकिन अगर आपने नजर कर ली तो फिर आप पर क्या हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी। ठीक है। तो नजर कैसी होनी चाहिए, किस काम की होनी चाहिए? फरमाते हैं हराम काम की आप नजर नहीं कर सकते हैं, वो काम जो शरअन जायज हो उसकी आप नजर कर सकते हैं। मसलन अगर मैं इम्तिहान में, ठीक है, कामयाब हुआ तो 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, तो इम्तिहान में कामयाब होने की दुआ मांगना बेटा क्या है, जायज है। अगर मुझे अल्लाह ताला ने करबला की ज़ियारत नसीब की तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, तो ज़ियारत की दुआ मांगना जायज है। इस तरीके से जो है क्या है जनाब जायज काम के लिए नजर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो नजर में आपको उतनी ही नमाजें रकातें पढ़नी पड़ेंगी जितनी आपने की है। 2 रकात की है तो 2 रकात, 4 रकात की है तो 4 रकात। अच्छा, फिर एक और नमाज है वो भी पढ़ लें ताकि कल के दर्स में हम जो क्या है ये नमाजों का बहस पूरा कर लें। वो क्या है, बड़े बेटे पर, या यूं कहें नमाज नियाबती, जो किसी और के नायब बन के आप पढ़ते हैं। कभी नियाबत पैसे के साथ लेते हैं, आप इजारे की नमाज लेते हैं, कभी मुफ्त में आप किसी के नायब होकर नमाज पढ़ते हैं, और कभी शरीयत ने आपको कहा है कि अगर आप बड़े बेटे हैं तो आपके वालिद साहब की नमाजें आप पर कज़ा है लेकिन वफात के बाद। अच्छा, कौन सी बाप की नमाजें? एक कौल ये है कि जो उन्होंने बीमारी में नहीं पढ़ी, दूसरा कौल ये है कि जो उन्होंने सहवन नहीं पढ़ी, तीसरा कौल है मुतलक, जानबूझ कर न पढ़ी हो, बीमारी की सूरत में न पढ़ी हो, सहव की सूरत में न पढ़ी हो, तो उन सब की कज़ा बड़े बेटे पर वाजिब। बहस में कोई पेचीदगी नहीं है, दिक्कत और मुबाहसा मुताला सही करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा, बेटा यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। सिकंदर साहब आप कल नहीं थे तो हम ये कुछ हिस्सा पढ़ चुके। वक़ज़ा नमाज आयात की तरह युस्तहब्बुल गुस्ल लिल जुम्आते, मुस्तहब है गुस्ल करना जुम्मा के लिए। जुम्मा के लिए, नमाज जुम्मा के लिए, यौम जुम्मा, बेटा यौम जुम्मा नमाज पढ़ें तो भी गुस्ल मुस्तहब है, अगर नमाज जुम्मा नहीं पढ़ते तो भी गुस्ल मुस्तहब है। इस्ततरद होना, इस्ततरद का मतलब क्या है, यानी ज़िम्न में मुसन्निफ साहब ने यहाँ पर बयान किया है किसको, ज़िक्र अल अगसाल,
ٹھیک ہے جناب اغسال کے ذکر کو. کون سے اغسال؟ المسنونت، وہ غسل جو کیا ہے سنت ہے. ماشاء اللہ یہ بھی آپ کو نہیں مل رہا تھا، ابھی بھی نہیں ملے گا. ابھی فصل صاحب بھی آپ نے کھولا ہوا ہے یار. لمناسبت ما، کسی مناسبت کی وجہ سے کوئی تھوڑی، بھائی آپ اپنا دیکھو یار مشاہد، ٹھیک ہے مناسبت کی وجہ سے یہاں غسلوں کا ذکر شروع کر دیا ہے. وہ وقت ہو، اور غسل جمعہ کا ٹائم بیٹا کب شروع ہوگا؟ ما بین طلوع الفجر، طلوع فجر سے لے کے ٹھیک ہے یومھا الی الزوال، جمعے کے دن زوال تک اس کا جو ہے کیا ہے وہ ٹائم ہے. ادا ہے دے یار ہے دے دیو تو صحیح ہر پر ڈسٹرب تھا کہو نا اب بولیا تو سامو بھی تو کوئی تھی نا بنو تو یہ بیٹا طلوع فجر سے لے کے یوم ہا کی مل جائے گی جمعے کی طرف، جمعے کے دن زوال تک. وہ افضل ہو، اور افضل وقت کس کا وقت؟ غسل کا. ما قرب الی الاخر، جو آخر کے قریب یعنی زوال کے قریب قریب آپ غسل کریں. وہ یقضا بعدہ، اور زوال کے بعد اگر آپ نے غسل نہیں کیا مشاہد تو زوال کے بعد غسل کی قضا کی جائے گی. الی آخر سبت، ہفتے کے دن آخر تک. یعنی جمعے کے دن غسل نہیں کیا تو آپ چھنچر کے دن بھی بھائی غسل کرو. اچھا غسل جمعہ کو مقدم بھی کر سکتے ہیں، جمعرات کے دن بھی غسل جمعہ کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، اگر آپ کو ڈر ہے کہ مجھے جمعے کے دن پانی نہیں ملے گا تو اس کو مقدم بھی کر سکتے ہیں. کما یعجلہ، یعجل ویسے تو جلدی کی معنی میں ہے لیکن یہاں پر یقدم کی معنی میں بھی لے سکتے ہیں. کما یقدم الغسل، جیسے غسل کو مقدم کرے گا کون؟ خائف و عدم تمکن، وہ شخص جسے ڈر ہے کہ میں غسل انجام نہیں دے سکوں گا. ٹھیک ہے من ہو کی ضمیر غسل کی طرف جائے گی. فی وقت الغسل من الخمیس، من الخمیس کا بیٹا تعلق ہے یعجلہ کے ساتھ. یعجلہ من الخمیس، وہ غسل کو مقدم کرے گا جمعرات کے دن. وہ یوم یل عیدین، اور دو عید کے دنوں کا بھی غسل مستحب ہے، عید الفطر اور عید قربان. واللیالی فرادہ شہر رمضان، اور رمضان مہینے کی جو فرادہ راتیں ہیں بیٹا، تاک جفت نہیں، جو تاک راتیں ان میں بھی غسل کرنا مستحب ہے. ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے جناب الخمس عشرت، وہ کتنی تاک راتیں ہوں گی بیٹا؟ 15، پہلی، تیسری، پانچویں، ٹھیک ہے 7ویں، 9ویں، 11ویں، 13ویں، 15ویں، 17ویں، 19ویں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں. کتنے دن ہو گئے؟ 15 ہو. وہی العدد الفرد، بھائی یہ 15 کیسے بنے گی؟ کہتے یہ فرد جو تاک عدد ہے من اول ہی الی آخر ہی، اول ہی اور آخر ہی کی ضمیر جائے گی شہر رمضان کی طرح. ولیلۃ الفطر، ٹھیک ہے اور بیٹا عید الفطر کی شب میں بھی غسل کرنا مستحب ہے. ٹھیک ہے اولھا، ابتداء رات میں. ٹھیک ہے ولیلۃ نصف رجب و شعبان، اور جناب 15 شعبان اور 15 رجب کی رات میں بھی غسل کرنا مستحب ہے. علی المشہور، یہ بات مشہور ہے فی الاول رجب میں، والمروی فی الثانی، جبکہ شعبان کے بارے میں تو یہ کیا ہے بیٹا روایت بھی آئی ہے. وہ یوم المبعث، اور یہ 27 رجب کے دن بھی غسل کرنا مستحب ہے. وہ یوم المبعث کب ہے؟ وہ 27 27 تاریخ من رجب علی المشہور، قول مشہور کے مطابق. اچھا گدیر کے دن بھی بیٹا غسل کرنا مستحب ہے. ٹھیک ہے گدیر کا دن کب ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں وہ ثامن عشر من ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے. وہ یوم المباہلہ، عید مباہلہ کا بھی غسل جو ہے نسیم صاحب کیا ہے مستحب ہے. وہ الرابع والعشرون من ذی الحجہ، عید مباہلہ کب ہوتی ہے بیٹا؟ 24 تاریخ کو. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ابھی غسل اور بھی ہیں علی الاصح وکیل الخامس والعشرون. بھائی قول اصح کے مطابق عید مباہلہ کب ہوئی تھی مشاہد؟ 24 تاریخ کو. ٹھیک ہے
اور ایک قول کہتا ہے کہ نہیں 25 ذی الحج کو، وہ یوم عرفہ، اور عرفہ کے دن بھی غسل کرنا بیٹا مستحب ہے۔ عرفہ کب ہوتی ہے مشاہد؟ 9 ذی الحج کو۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ بِهَا، بیٹا عرفہ بنیادی حوالے سے ایک میدان کا نام ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ بِهَا، اگر کہ آپ اس میدان میں نہ بھی ہوں، آپ اپنے پاکستان خیر پور میں بیٹھے ہو تو بھی یہاں پر غسل کرنا مستحب ہے۔ وَنَيْرُوزُ الْفُرْس، بیٹا فرس فارس کی جمع ہے، یعنی یہ ایرانیوں کی جو عید نوروز ہے اس میں بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ والمشہور الان، آج کل مشہور ہو گیا ہے کہ عید نوروز کون سے دن کو کہتے ہیں؟ انو یوم نزول الشمس فی الحمل، ٹھیک ہے بیٹا بھائی، اتر آتا ہے سورج حمل میں، حمل کیا ہے؟ وہ ہوا اعتدال ربیعی، وہ ربیعی کا جو ہے کیا ہے جناب برابر ہونا، کیا مطلب؟ یعنی بہار کے موسم کا پہلا دن، یہ کیا ہے بیٹا؟ بہار کے موسم کا پہلا دن ہے۔ والاحرام، اور جب آپ احرام پہنے، اللہ آپ کو حج اور عمرہ نصیب کرے تو بھی غسل کرنا مستحب ہے، للحج او العمرہ، چاہے احرام حج کا ہو چاہے احرام عمرے کا ہو۔ وہ طواف، اور اسی طریقے سے طواف کے لیے بھی غسل مستحب ہے، واجبن کان ام ندبن، چاہے وہ طواف واجب ہو چاہے وہ ندب ہو۔ وزیارت عہد المعصومین علیہم السلام، اور معصومین میں سے اگر کسی ایک کی آپ زیارت پہ جاتے ہیں تو بھی غسل زیارت کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، بیٹا اجتماع کی فائل کون ہے؟ اغسال، اگر یہ اغسال جمع ہو جائیں کسی ایک جگہ پر، مثلا جمعے کا دن بھی ہے اور آپ کیا ہے زیارت پہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو دونوں غسل کیا کریں گے؟ تداخل، تو یہ غسل ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے۔ کما یتداخل، جیسے کہ یہ غسل داخل ہوتا ہے بے اجتماع اسباب ہی، جب اس کے مختلف اسباب ہوں۔ مطلقہ، بیٹا مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چاہے وہ اسباب واجب ہوں چاہے وہ مستحب ہو۔ غسل جنابت بھی ہے، آپ کو میت کو آپ نے مس بھی کیا ہے، تب آپ کو کتنے غسل کرنے ہیں؟ 2، لیکن 2 نہیں کریں گے، ایک ہی کریں گے، اس میں دونوں کے دونوں غسل جو ہے وہ اتر جائیں۔ جی نیت آپ تداخل کی بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یا صرف جنابت کی بھی کریں، لیکن وہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا تو بھی ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بیٹا جس مجرم کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے اس کے لیے پہلے اعلان کرتے پورے شہر میں کہ آؤ فلاں مجرم کو ہم لٹکائیں گے، ٹھیک، تو اس کو دیکھنے کے لیے اگر آپ جاتے تو بھی آپ کے لیے غسل کر کے جانا مستحب ہے۔ بولے صحیح بے معنی جانا، بھائی صحیح کی معنی کیا ہے؟ جانا، اگر جائیں رؤیت المصلوب، مصلوب یعنی پھانسی پہ لٹکے ہوئے کو دیکھنے کے لیے، بعد 3 ایام، البتہ 3 دن کے بعد اگر جائیں، من صلبہ، ٹھیک ہے، جب اس کے لٹکے ہوئے کو 3 دن گزر چکے ہیں، رؤیت اگر دیکھ سکیں تو، بیٹا اگر آپ کے رش اتنی تھی کہ آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، یا آپ کو دیکھنے کا موڈ ہی نہیں، آپ ایسے ہی وہاں سے گزر گئے، پھر غسل کرنا مستحب نہیں ہے، دیکھنا شرط ہے۔ اگر دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو، اگر کسی اور کام کے لیے جا رہے ہیں وہاں سے گزر ہو رہے ہیں یا وہاں پہ نظر پڑ گئی تو غسل مستحب نہیں ہے۔ سواء فی ذلک مصلوب الشرع و غیرہ، کوئی فرق نہیں ہے فی ذلک، اس پھانسی پہ جو لٹکا ہوا ہے چاہے شرعی طریقے سے اس کو لٹکایا گیا ہو یا غیر شرعی طریقے سے۔ بیٹا شرعی طریقے سے تو یہ ہے اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو لٹکایا گیا ہے، یا غیر شرعی طریقہ یہ کہ کسی ظالم نے اس کو ناحق لٹکایا ہے، کوئی فرق نہیں۔ وَتَوْبَةً فِسْقٍ، فسق بے معنی گناہ، آپ کسی گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی مستحب ہے غسل کریں پھر توبہ کریں۔ اور کفر، اگر کوئی بندہ کافر تھا اور مسلمان ہونا چاہتا ہے مشاہد، تو غسل نہ بھی کرے، اس کا جسم پاک ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کفر سے اگر اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے تو غسل کرے گا۔ بل ان مطلق ذنب، بھائی کہتے ہیں فسق یا کفر تو یہ گناہ ہے کبیرہ ہے نا، مطلق ذنب چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، اس سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو غسل مستحب ہے۔ وَإِن لَمْ يُوجِبْ الْفِسْقَ،
اگرچہ وہ گناہ فاسق ہونے کا سبب نہ بنے. کہ صغیرۃ نادرہ، مثلا جیسے کوئی شخص گناہ صغیرہ کرتا ہے اور نادرہ یعنی ہمیشہ نہیں کرتا، کبھی کبھار ہو جاتا ہے. ونبہ بتسویت، اگر مشاہد کہتے ہیں انہوں نے یہ جو لفظ کہا نا مساوی ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ لفظ کہا کہ ہمیں خبردار کرتے ہیں کس بات پر؟ علی خلاف المفید، شیخ مفید کے اختلاف پر. ایسو خص الغسل بالکبائر، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ غسل کرنا جو ہے مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ کبیرہ کے ساتھ. اور مستحب ہے غسل نماز حاجت کے لیے، مستحب ہے غسل جناب کس کے لیے؟ استخارہ کے لیے. لا مطلق ہوا، کہتے ہیں ہر حاجت اور ہر استخارے کے لیے غسل مستحب نہیں ہے، بل فی موارد مخصوص ہے، بلکہ اس کے مخصوص موارد ہیں. من اصنافہما، حاجت کے قسموں میں سے اور استخارہ کے قسموں میں سے. بھائی حاجت کی بھی کئی سارے اقسام ہیں، استخارے کی بھی کئی سارے اقسام ہیں. ہر استخارے کے لیے غسل نہیں ہے، ہر حاجت کے لیے نہیں، بلکہ وہ آپ دعا کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. فَإِنَّ مِنْهُمَا، بالتحقیق استخارہ اور حاجت میں سے ما کچھ ایسی جو کیا ہے استخارہ اور حاجت یفعل بغسل، جن کو انجام دیا جاتا ہے غسل کے ساتھ، ٹھیک ہے. وما یفعل بغیر غسل، اور کچھ ایسی ہیں جن کو بغیر غسل کے کیا جاتا ہے. علامہ فصل فی محل ہی، کہتے ہیں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے فی محل ہی، جہاں پر نماز کی اور استخارہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے. ودخول الحرم، بیٹا جب حرم میں داخل ہوں تو بھی غسل کرنا مستحب ہے. بے مکہ، کون سا حرم؟ امام رضا کا، کہتے ہیں مکے کا حرم. مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی فریضے کے انجام دینے کے لیے داخل ہو رہے ہوں، یا مشاہد اپنے کسی ذاتی کام اور تجارت کے لیے داخل ہو رہے ہوں. ولدخول مکہ والمدینہ، اور اسی طریقے سے اگر آپ مکے میں داخل ہوں، بیٹا حرم الگ چیز ہے، مکہ الگ چیز ہے. دیکھیں حرم کی حدود تقریباً 48 کلومیٹر ہیں، جبکہ مکے کے شہر 4-5 کلومیٹر ہیں. پہلا غسل ہے کہ آپ جیسے مکے کے حدود میں داخل ہوں گے، شہر میں نہیں، اس کے لیے غسل کرنا ہے. پھر دوسرا کریں کہ اگر خود شہر مکہ میں داخل ہو تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. شرفہم اللہ، اللہ تعالیٰ مکے اور مدینے کو عزت دے. وقید المفید، شیخ مفید نے قید لگائی ہے کس کو؟ دخول المدینہ بیادہ فرض اور نفل. بھائی اگر مدینہ میں آپ کسی فرض کے لیے داخل ہوں یا نفل کے لیے تو غسل کریں. نفل کیا ہے؟ زیارت رسول. نفل کیا ہے؟ زیارت بقیع، ٹھیک ہے. ودخول المسجدین الحرمین، اور مسجد النبی یا مسجد الحرام میں اگر داخل ہونا چاہتے تو بھی غسل کرنا مستحب ہے. وکذالک دخول الکعبہ، اور اسی طریقے سے اگر کعبے میں داخل ہونا چاہتے تو اس کے لیے بھی غسل کریں، ٹھیک ہے. اعزہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کعبے کو عزت دے. وَإِنْ كَانَتْ جُزْءً مِنَ الْمَسْجِدِ، مشاہد اعتراض، کہتے ہیں جب آپ کریں گے مسجد الحرام میں داخل ہونے کے لیے غسل مستحب ہے تو کعبہ بھی تو مسجد الحرام کا حصہ ہے. کہتے ہیں حصہ ہے لیکن پھر اس کی خاص تاکید کی گئی ہے. الا انه مستحب بالخصوص سے لخصوص دخولها، مگر یہ کہ غسل مستحب ہے خاص کعبہ میں داخل ہونے کے لیے. بھائی کیا مطلب مشاہد؟ کہتے ہیں سکندر صاحب، یہ شخص اگر اپنے ہوٹل سے یہ نیت کر کے آئے کہ میں مسجد الحرام میں داخل ہونے کا غسل کرتا ہوں، آیا مسجد الحرام میں، پھر دیکھا کہ خانہ کعبہ کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے تو پھر یہ جائے گا خانہ کعبہ کے لیے الگ سے نیت کر کے آئے گا. لیکن اگر ہوٹل سے ہی دونوں نیتیں کر کے آئے تو دونوں غسل تداخل ہو جائیں گے، پھر دو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ، بھائی اس کعبے کے غسل کے مستحب ہونے کا فائدہ کہاں ظاہر ہوگا؟ فیما لو لم ينوي الدخول عند الغسل السابق، جب اس بندے نے نیت نہیں کی تھی کعبے میں داخل ہونے کی پرانے غسل میں یعنی مسجد والے غسل میں، فإنه بتحقیق یہ غسل دخول کعبہ لا يدخل فیہ، فیہ کی ضمیر پھر جائے گی غسل دخول مسجد، مسجد کے داخل ہونے والے غسل میں یہ غسل داخل نہیں ہوگا. کما لا يدخل غسل المسجد فی غسل دخول المکہ، جیسے
بھائی مکے میں داخل ہونے کے وقت آپ نے غسل کی نیت کی، مشاہد، اگر ساتھ میں یہ کیا کہ مکے میں داخل ہونے اور مسجد میں داخل ہونے کا غسل کر دو تو ایک ہی غسل کافی ہے، لیکن داخل ہونے کے وقت صرف آپ نے مکے میں داخل ہونے کی نیت کی تو پھر مسجد کا الگ سے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، الا بنیت ہی اندہ، مگر یہ کہ نیت کرے، ٹھیک ہے، کس کی بیٹا؟ غسل مسجد کی، اند غسل مکہ، جب مکے کا غسل کرے، وہاں کذا، اور اسی طریقے سے اگر بیٹا جب مکے میں داخل ہو رہا تھا، مشاہد، مکے میں داخل ہونے کی بھی نیت کرے، مسجد الحرام میں داخل ہونے کی بھی نیت کرے، کعبے میں داخل ہونے کی بھی نیت کرے تو ایک ہی غسل کافی ہے۔ بولو جمع المقاصد تداخلت، اگر چند مقاصد کو جمع کر لے تو تداخلت، تداخلت کا فاعل کون ہے؟ اغسال، یہ اغسال ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے۔ ومنها، ان نمازوں میں سے جناب ایک نماز الصلاۃ المنظورۃ وشبہ المنظورہ، وہ نماز ہے جو نظر کے ذریعے واجب ہوتی ہے یا شبہ نظر کے ذریعے واجب ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے شبہ نظر؟ من المعاہد، جو آپ عہد کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، یا والمحلوف علیہ، جو آپ حلف اٹھاتے ہیں، حلف یعنی قسم اٹھاتے ہیں، وہی ہے یہ نماز تابعۃ للنظر، تابع نظر کے، یعنی کیا؟ 2 رکعت ہے تو 2 رکعت، 4 رکعت ہے تو 4 رکعت، جیسا نظر کریں گے، البتہ المشروع، وہ نظر آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ جائز، حرام کام کا نظر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ شبہ ہی، شبہ ہی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جائز کی شبہ، آپ کوئی مستحبی کام کرنا چاہتے ہیں کہ اگر مجھے نماز شب نصیب ہوئی تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو یہ آپ کا نظر ٹھیک ہے۔ فمتى نظر حیئتن مشروعتن، جب یہ شخص نظر کرے گا ایک ایسی کیفیت کی جو جائز ہو، فی وقت اکاہا، جب وہ نماز انجام دینا چاہتا ہے، مثلا بیٹا یہ کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے، مسجد میں نماز پڑھوں گا، تو یہ حیت جائز ہے، لیکن اگر کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ننگا ہو کے نماز پڑھوں گا، یہ کیفیت اسلام نے قبول نہیں کی ہے، تو یہ نظر بھی منعقد نہیں ہوگا۔ او عددن مشروعا، یا یہ کہ عدد بھی جائز ہو، بھائی 1 رکعت نماز کا نظر نہیں کیا جاتا، 3 کا نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، جفت 2 4 6 8 10 20، ٹھیک ہے، تو 2 رکعت کر کے پڑھے گا، ان عقدت، تو یہ نظر منعقد ہو جائے گا۔ وہ طرز بالمشروع، مصنف صاحب نے مشروع کی قید لگا کر اعتراض کیا ہے، اما لو نظرہا، اگر کوئی شخص نظر کرے نماز کی، اندر ترک واجب، اگر میں نے فلاں واجب ترک کیا تو 2 رکعت پڑھوں گا، مشاہد، یہ نظر قابل قبول نہیں۔ نسیم صاحب آپ کہتے ہیں اگر میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو میں 2 رکعت نماز نظر کی پڑھوں گا، تو یہ آپ کا نظر منعقد نہیں ہوگا۔ البتہ اس میں بھی پھر نیت کی ضرورت ہے، یعنی صبح کی نماز نہ پڑھنے کی خوشی میں 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو یہ نظر منعقد نہیں ہوگا، لیکن آپ خود کو سزا کے طور پر، میں نے کیوں قضا کی، میں سزا کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو یہ نظر منعقد ہو جائے گا، کیونکہ واجب کے ترک کرنے پر سزا تو خود کو دے سکتے ہیں نا، شکرانہ نہیں کر سکتے۔ لو نظرہا، اگر یہ شخص نیت کرے کس کی؟ نماز کی نظر کرے، اندر ترک واجب، ایک واجب کے ترک پر، اور فعل محرم، یا اگر میں نے شراب کا 1 گلاس پیا تو شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے، او عکس ہی، یا اس کے عکس، کیسے؟ زجرن، خود کو سزا دینے کے لیے، ٹھیک ہے بھائی، کیسے؟ اگر میں نے جو ہے کیا ہے جناب شراب پیا تو سزا کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہے کہ میں ترک واجب کروں گا تو شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور رکعتین برکوع واحد، یا یہ نیت کے کرتا ہے کہ نسیم میرا فلاں کام ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا لیکن رکوع اس میں 1 انجام دوں گا، تو یہ کیفیت شرعی نہیں ہے۔ اور سجدتن، یا 2 رکعت پڑھوں گا لیکن اس میں سجدے صرف 2 کروں گا، ونحو ذالک، ومنها نظر صلاۃ العید فی غیرہ ونحوها، منو، یعنی اس ناجائز نظر، منو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ناجائز نظر میں ہے، اگر کوئی شخص کہے کہ میں عید الفطر کی نماز 25 رمضان کو پڑھوں گا، بھائی عید کے دن پڑھنی چاہیے، اس سے پہلے اور بعد میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وضابط المشروع،
فرماتے ہیں اس جائز کا قانون کیا ہے؟ فرماتے ما وہ کام کان فعل جائزا قبل نظر، اس کام کا آپ نظر کریں جو نظر سے پہلے جائز ہو، فی ذالک الوقت، اس وقت میں. مثلا آپ یہ کہتے ہیں اگر میں امتحان میں کامیاب ہوا تو جمعے کے دن 2 رکعت نماز پڑھوں گا. بھائی نظر نہ کرتے تو بھی جمعے کے دن تو 2 رکعت پڑھنا جائز ہے نا. کون سی ایسے ہی ہوئی خدا کے لیے پڑھ سکتے ہیں. بولو نظر رکعتین جالسن، اگر کوئی شخص نظر کرے کہ میں 2 رکعت بیٹھ کر پڑھوں گا، اور ماشین یا میں چلتے ہوئے پڑھوں گا، اور بغیر صورت یا بغیر صورت کے پڑھوں گا، اور الی غیر القبلہ یا میں پشت بقبلہ پڑھوں گا چلتے ہوئے، اور راکبن یا سواری پہ، ونحو ذلک ان عقد، تو بیٹا یہ منعقد ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ مستحبی نماز کو آپ بغیر صورت کے پڑھ سکتے ہیں. ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ مستحبی نماز آپ سواری پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس قسم کی دین میں اجازت ہے تو آپ اس قسم کا نظر کر سکتے ہیں. ولو اطلق، لیکن اگر کوئی شخص بیٹا نظر کرے لیکن نظر کا طریقہ کار معین نہ کرے تو وہ کس طریقے سے پڑھے گا؟ فرماتے ہیں فشرط و شرط الواجبت، پھر اس نظر والی نماز کی وہی شرط ہوگی جو واجب نماز کی شرط ہے. یعنی باوضو ہونا چاہیے، رو بقبلہ ہونا چاہیے، اور صورت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. پھر اجود القولین، 2 قولوں میں سے اجود قول یہی ہے. وہ منہا ان نمازوں میں سے ایک نماز صلاۃ النیابت باجارت، نیابت والی نماز ہے، پیسے پہ پڑھنا، مزدوری پہ پڑھنا، ان المیت، میت کی طرف سے، تبرعا، بیٹا کبھی کبھی تو مفت میں، ٹھیک ہے، بغیر کسی پیسے کے آپ میت کی نماز پڑھتے ہیں. اور بے وصیت نافذہ، یا کبھی میت نے وصیت کی تھی، وہ بھی وصیت ایسی جو نافذ ہو. بیٹا میت کی وصیت نافذ یعنی جس کو جاری کر سکتے ہیں. میت اگر کہتے ہیں میری پوری ملکیت کی میری نماز پڑھانا، یہ اس کی وصیت نافذ نہیں ہے. میت کی ملکیت کے تیسرے حصے میں، کتنے حصے میں؟ تیسرے حصے میں اس کی وصیت نافذ ہے. اگر اس کی 3 کروڑ ملکیت ہے، وہ کہے کہ میرے 1 کروڑ کی نماز پڑھانا، تو 1 کروڑ کی نماز ہو سکتی ہے. باقی اگر کہے کہ 3 کروڑ کی میری نماز پڑھانا، وہ نہیں ہوگی. البتہ اگر ورثہ اجازت دیں گے تو پھر ہو سکتی ہے. اور تحمل من الولی، یا یہ ہے کہ وہ نماز اپنے ذمے لیتا ہے. کون؟ ولی صاحب. ولی کون ہے؟ وہ اکبر الولد ذکور، ولد بمعنی اولاد، مذکر اولاد میں سے جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس پر نماز واجب ہے. ان الاب، باپ کی طرف سے. کون سی نماز؟ لما فاتو، وہ نماز جو باپ سے رہ گئی ہے، من الصلاۃ فی مرض ہی، اس کی بیماری میں رہی ہے، اور سہون، یا سہون وہ نماز نہیں پڑھ سکا، اور مطلقاً، مطلقاً کا مطلب ہے بیماری ہو غیر بیماری، سہو ہو یا امن. وہ سیاتی تحریر ہو، ان قریب اس باپ کی نماز کی بیٹا وضاحت آئے گی. وہ ہے، اچھا وہ باپ کی نماز کیسے پڑھے گا؟ بحسب، یا یہ نماز نیابت، بحسب ما یلتزم بہ، اسی حساب سے پڑھے گا جس طریقے سے ملتزم ہوا ہے. یعنی اگر 5 نماز کی ذمہ داری قبول کی تو 5 پڑھے گا، پھر 5 میں سے فجر والی آواز کے ساتھ پڑھے گا، ظہر والی آہستہ پڑھے گا. ٹھیک ہے. اور کیفیتاً و کمیتاً، کیفیت بلند آواز سے آہستہ، ٹھیک ہے، کمیتاً کثر ہے، تمام ہے. تو جیسی نماز کی ذمہ داری لی ہے ویسے ہی یہ کیا کرے گا؟ انجام دے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.